मसीह खुदावन में आप सबकी सलामती हो। रेनी ह्यूमन पीस बी विथ यू। आज हमारा जो लेक्चर है वो इल्म तशरी या इल्म तफसीर और उसके साथ साथ तशरी के बारे में है। ये दो अलग चीज़ें हैं। इनको जानना बहुत ज़रूरी है। ये इस लेक्चर का पहला हिस्सा है। मैं आपका टीचर प्रोफेसर ज़करिया। अंग्रेज़ी टर्म्स जो हम यूज़ करते हैं वो इनके लिए हरमेन्यूटिक्स एंड एक्सेजीसिस। आज के दौर में ये ज़रूर है कि हम खुदा के पाक कलाम को उसके असल मतन के ज़रिए जानें। आज का जो फर्स्ट लेक्चर है वो इंट्रोडक्शन पर, यानी एक्जेजिसिस क्या है, उर्दू में इस्तिलाह तशरी व तफसीर हम इस्तेमाल करेंगे। उर्दू में हम उसको तशरी कहते हैं, तफसीर कहते हैं। और जब हम बात करेंगे मतन की तो इससे मुराद है बाइबल मुक़द्दस का असली मतन, नए अहदनामे में यूनानी ज़ुबान। इस्तिलाह तशरीह और तफसीर जो है उसको हम फिलहाल बाइबल मुक़द्दस के मतन के मानी की एक तारीखी तहकीक यानी हिस्टोरिकल इन्वेस्टिगेशन इनटू द मीनिंग ऑफ द बिबलिकल टेक्स्ट के तौर पर जानेंगे। मकसद ये है कि बाइबल की तमाम जो कुतब हैं उनके मखसूस मुसन्निफीन थे, हैं। आज भी खुदा के पाक कलाम रिसर्च हो रही है, बहुत सी बुक्स लिखी जा रही हैं। अगर आज भी कोई टेक्स्ट हम बनाते हैं या अगर मैं अंग्रेजी में या उर्दू में कुछ लिखता हूँ तो मैं उसका मुसन्निफ हूँ। लेकिन जब बाइबल की बात करते हैं तो बाइबल की तमाम जो कुतब हैं उनके मुसन्निफीन मौजूद थे। अलबत्ता कुछ कुतब ऐसी हैं जिनके बारे में ये शकूक पाए जाते हैं। बहरहाल बहुत सी रिसर्च के बाद बहुत सी किताबों के ये मसले हल हो चुके हैं। और जब मुसन्निफीन हैं तो फिर उनके रीडर्स भी मौजूद थे, यानी क़ारीन भी थे। तो मकसद ये है कि बाइबल की तमाम कुतब के मखसूस मुसन्निफीन थे, उनके क़ारीन थे। और ये कि जितने मुसन्निफीन थे उनका इरादा ये था कि उनके जो क़ारीन हैं वो उस बात को समझे जिसके लिए उन्होंने वो टेक्स्ट तैयार किया है या उन्होंने किताब लिखी है। ये जानना बहुत ज़रूरी है। और अक्सर ये होता है कि जो टेक्स्ट होता है रीडर उसको उस तरह नहीं जान पाता जिस तौर से मुसन्नफ उसको बयान करता है। मिसाल के तौर पर अगर आप पॉल का जो एपिसल है उसका जो खत देखे ग्रंथियों के नाम, पहला ग्रंथियों उसका 5 बाब 9 से 11 आयात, तो वहां पर आप अपने बाइबल में उसको देखें तो वहां पर वो ये लिख रहा है खत को कि मैंने जो तुमसे हदायत भेजी थी, मैंने ये नहीं कहा था कि तुम लोग दुनिया के लोगों से मिलना जुलना बंद कर दो। इसका मतलब हुआ कि पौलुस रसूल महसूस कर रहा है कि उसके टेक्स्ट को, उसके खत को उसके रीडर्स ने सही समझा नहीं है। अगर पौलुस के ज़माने में ऐसी गलती हो सकती है तो आप सोचें आज हम कितनी बड़ी बड़ी गलतियां कर रहे होंगे कि हम जब नया अहदनामा या पूरी बाइबल को पढ़ते हैं तो हम बहुत सी बातों को मिस कर देते हैं जो कि एक्चुअल रीडर ने, एक्चुअल ऑथर ने लिखी थी अपने रीडर्स के लिए। और कलीसिया ने उनको उस तरह से नहीं जाना। और हो सकता है कि बहुत सी बातें आज भी ऐसी हैं जो हम खुदा के पाक कलाम को जब पढ़ते हैं, हम उर्दू या अंग्रेजी में पढ़ते हैं
تو ہم بہت سی باتوں کو اپنے طریقے سے ہم اس کی تشریح کر دیتے ہیں. وہ جو لفظ ہوتے ہیں وہ یونانی متن میں نہیں ہوتے، گریک ٹیکسٹ میں نہیں ہوتے. ہمارے ترجمان جو بزرگان تھے جنہوں نے خدا کے پاک کلام کا یونانی سے ترجمہ کیا ہے نئے عہد نامے کا اردو میں، تو ترجمہ کرتے وقت ٹرانسلیشن اسٹڈی میں ہم جانتے ہیں کہ بہت سی چیزیں جو ان کا اضافہ کرنا پڑتا ہے اور بعض اوقات بہت سی چیزوں کو نکالنا پڑتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ایک زبان میں ہوتی ہیں دوسری میں نہیں ہوتی، یا ان کا معنی جو ہے وہ ویسا نہیں ہوتا جس طرح کہ ہم سمجھتے ہیں. تو اب جب ایک مصنف جو ہے جب لکھتا ہے، آپ دیکھیں کہ جب اس کا ریڈر کچھ اور طرح سے اس کو پڑھے گا تو وہ لازمی جو ہے بڑی پرابلم جو ہے اس کے لیے بھی اور چرچ کے لیے بھی کریٹ ہوگی. اس لیے ضرور ہے کہ ہم پہلے اس علم کو حاصل کریں کہ آخر یہ بائبل کی جو سٹڈی ہے، بائبل کا مطالعہ، اس کے متن کا مطالعہ کیسے کرنا ہے اور تشریح ہم کیسے کر سکتے ہیں، ہم کیسے اسی ایکسیجیسس کر سکتے ہیں. اسی طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو تشریح ہے یا جو تفسیر ہے، ایکسیجیسس ہے، وہ اس سوال کا جواب دیتی ہے کہ بائبل کے جو مصنف تھے ان کی جو تحریر یا متن تھا اس کا مطلب کیا تھا. مطلب کو جاننا جو ہے یہ آج بہت ضروری ہے. تشریح یعنی ایکسیجیسس جو ہوتا ہے وہ کسی بھی متن یا ٹیکسٹ کے بارے میں 3 باتوں پر زور دے گی. یعنی یہ کہ متن میں مصنف نے کیا کہا، نمبر 1، یعنی اس کا کنٹینٹ کیا ہے، کیا کہا ہے اس نے. پھر آ جاتا ہے کیوں کہا، ریزن کیا ہے. اگر پولوس کوئی بات لکھتا ہے، اگر پولوس کسی بات کو جو ہے وہ تنقید کر رہا ہے، ڈانٹ رہا ہے، تو وہ ایسا کیوں کر رہا ہے. ہم اس کے خط میں اگر کوئی ایسی بات پاتے ہیں جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت غصے سے یہاں لکھ رہا ہے یا بڑے خوشی سے لکھ رہا ہے، تو ہم تلاش کریں گے کہ کیوں اس نے اپنے متن میں ایسے لکھا. اور تیسری سب سے اہم بات ہوتی ہے اس کی انٹینشن، کس مقصد سے اس نے یہ بات لکھی یا کہی. تو در حقیقت جو تشریح ہے، تفسیر ہے، جو ایگزیجیسس ہے، وہ اس بات پر زیادہ زور دیتی ہے کہ مصنف کا اس کے قاری سے متعلق کیا مقصد ہے یا اس کی انٹینشنالٹی کیا ہے، یہ ضروری ہے. تاریخی طور پر اگر دیکھیں تو سائنسی تشریح کے لیے ایک وسیع اصطلاح جس میں خود ایگزیجیسس تفسیر بھی آتی ہے، ہم اس کو علم تشریح کہتے ہیں. ہرمینیوٹکس یہ ایک ٹرم ہم استعمال کرتے ہیں، شاید بعض اوقات بولنے میں مشکل آ جائے اگر آپ اس کو انگلش میں یا گریک میں نہیں پروناؤنس کر سکتے. ہرمینیوٹکس، اس کو اردو میں ہم کہیں گے علم تشریح. یہ ایک سائنس ہے، تشریح کرنے کی ایک سائنس ہے، ایک بہت بڑی، یہ ایک کہہ لیں ایک امبریلا ٹرم ہے، ایک بڑا ایک فیلڈ ہے. ایگزیجیسس اس میں اس کا ایک ٹول ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تفسیر کرنے کا، علم تفسیر میں ایگزیجیسس جو ہے، جو تفسیر خود ہے، وہ ایک ٹول کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں. تو یہ بڑا فرق ہے. اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ ایگزیجیسس میں اور ہرمینیوٹکس میں فرق کیا ہے، تو اس کا سمپل جواب یہ ہے کہ ایگزیجیسس ہرمینیوٹکس کا ٹول ہے. ہرمینیوٹکس جو ہے وہ علم تشریح ہے اور ایگزیجیسس سمپل تشریح کو کہتے ہیں، اور یہ اس علم تشریح کا آگے ایک اگلا حصہ ہے. اور چونکہ علم تشریح ہرمینیوٹکس جو ہے یہ متن کے معنی پر، میں نے یہاں پر کوٹس لگائے ہیں، لفظ معنی کے انورٹڈ کاماس لگائے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ میننگ پر فوکس ہے. تو ہرمینیوٹکس سے علم تشریح جو ہے وہ متن کے معنی پر وجودی حقیقت یعنی ایگزسٹینشل ریئلٹی کے لحاظ سے، یہ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ تھیوری پہ بیس نہیں کرتی. ایک تھیوریٹیکل سٹڈی ہوتی ہے، ایک امپیریکل ہوتی ہے. تو یہ ایگزسٹینشل جو ریئلٹی ہے
اس کے لحاظ سے توجہ مرکوز کرتا ہے جو علم جو ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جو قدیم متون ہے، جو قدیم متن ہے، وہ تاریخی طور پر بعد کے ادوار یعنی ہمارے لیے ان کا مطلب کیا ہے، آج اس کی ایگزسٹنس جو ہے، اگر آج ہمارے پاس ایک متن موجود ہے تو میں اس کو آج کے کانٹیکس میں کیسے لوں گا، اس کے میننگ کو کیسے لوں گا۔ تو علم تشریح جو ہے وہ بیسیکلی متن کے معنی پر، اس کے میننگ پر، اس کا جو وجودی حقیقت ہے اس کے لحاظ سے وہ توجہ مرکوز یہ علم کرتا ہے، یعنی آج کے دور میں اس کا مطلب کیا ہے۔ مگر ہماری جو اسٹڈی چل رہی ہے وہ بیسیکلی ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم اس کو اپنے موجودہ مطالعے میں ہم عصری معنی یا اطلاق پر، یعنی کنٹمپریری میننگ یا اپلیکیشن پہ ہم پرہیز کریں گے۔ ہم اس کو آج کے ساتھ جوڑنے کی کوشش نہیں کریں گے، ہم اس کو لیں گے اسی کانٹیکس میں جس کانٹیکس میں کوئی متن لکھا گیا تھا۔ تو ہرمیونیٹکس ایک بہت بڑی چیز ہے، اس میں آج کے دور پر بھی ہم بحث کر سکتے ہیں، ہم آج کے طور پر بھی اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایسا ہوتا بھی ہے۔ یہ ایک لمبی چیز ہے، اب جو لوگ بائبل کو پریچ کرتے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہوں گے کہ ایک چیز پول نے کہی تھی، ٹھیک ہے، وہ آج کے دور میں ہم اس کو کس طرح سے لیں گے۔ بہت سے مسئلے مسائل ہے، کھانے پینے کے بارے میں، پہننے کے بارے میں، رسومات کے بارے میں، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آج کے کانٹیکس میں نہیں ہیں، اور لیکن جب ہم ایگزیجسس کریں گے تو ہم جائیں گے، ہم اس کو آج کے دور میں کنٹمپریری میننگ پہ نہیں جائیں گے، ہم اصلی معنی پہ نہیں جائیں گے، ہم تھوڑا سا دور رہیں گے، ہم بات کریں گے ٹیکسٹ کے اوپر کہ ٹیکسٹ اس کا معنی کیا دے رہا ہے۔ اور اکثر یہ ہم لوگ دیکھتے بھی ہیں کہ اکثر بائبل کے جو طالب علم ہیں وہ تشریحی مضامین یعنی ایگزیجیٹیکل ایسیز کو اپنے واعظ کے طور پر، سرمن کے طور پر استعمال کر لیتے ہیں اپنی عبادات میں۔ اس سے ہوتا ہے یہ ہے کہ چرچ میں جو ہے بڑی بوریت سے بعض کا محسوس ہوتی ہے، خادم تو اپنی طرف سے بہت گہرے بھید کھول رہا ہوتا ہے ٹیکسٹ کے بارے میں، لیکن پبلک جو ہوتی ہے وہ بہت سی باتوں سے ناواقف ہوتی ہے، تو ان کو جو ہے وہ اکثر وہ اچھا نہیں لگتا، یہ کہہ سکتے ہیں، یا وہ لوگ خاموشی سے بس سن کے چلے جاتے ہیں، ان کو سمجھ بالکل نہیں آتی۔ تو یہ اس کا مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو بائبل کے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو اسٹڈی کر رہے ہیں وہ جو ہے وہ غلط کر رہے ہیں۔ میں نے صرف یہ اس بات پہ غور آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ کسی بھی متن کی جو اس کی تشریح سمجھ ہے، ایگزیجیٹیکل انڈرسٹینڈنگ ہے، تو ہر ایک جو طالب علم ہے بائبل کا وہ آج کی کلیسیا پر اور دنیا پر اس کا اطلاق کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں ان چیزوں کو جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے میں اپنی چرچ پر بتاؤں، یہ ایک اچھی بات ہے۔ تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ کچھ ہدایات آپ کو دیں کہ کیسے آپ متن سے واعظ کی طرف آئیں گے، یعنی آپ جو ٹیکسچول اسٹڈی ہے، ٹیکسٹ کی اسٹڈی ہے، جو ڈیپ اسٹڈی ہے، اسے کس طرح سے ایک واعظ میں چینج کریں گے۔ یہ ایک بہت بڑا کام ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے، تو اس کی آپ کو سیکھنا پڑے گا۔ تو تشریح کرنے کا عمل اور ایک تشریحی مقالہ جو ہوتا ہے، جو ہم ڈسرٹیشن یا کوئی ریسرچ پیپر لکھتے ہیں، تو اس کا جو عمل ہے اس پر اس کا جو بیسس ہے وہ ہوتی ہے ریزنز، وجہ، جو جزوی طور پر ان پارٹس ہم کرتے ہیں۔ یہ ایک دم نہیں ہوتا، پارٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی ایک ٹیکسٹ کے اوپر جب آپ کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے یا آپ کوئی ریسرچ کریں گے، کوئی ریسرچ پیپر لکھیں گے، تھیسس لکھیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ جو پروسیس ہوگا وہ اس وجہ پر طے پایا جائے گا کہ جو محقق ہے، جو ریسرچر ہے، وہ سرچر جو ہے وہ اس خاص متن کا مطالعہ کرتے وقت اسے کون کون سی ریزنز یا وجوہات مل رہی ہیں۔ اگر میں کوئی ٹیکسٹ لیتا ہوں ایگزیجسس کرنے کے لیے یا ریسرچ کرنے کے لیے، میں تھیسس لکھ رہا ہوں، تو میں سب سے پہلے فائنڈ آؤٹ کروں گا کہ ریزنز کیا ہیں جن کی بنیاد پر میں نے ایک ٹیکسٹ کو اپنے مقالے کے لیے لیا ہے۔ تو بنیادی طور پر 3 وجوہات سامنے آتی ہیں۔ پہلی ہے کہ بائبل کی کسی بھی کتاب پر جب کوئی ریسرچر جو ہوتا ہے، جب وہ اس کو گو تھرو کرتا ہے، پڑھ رہا ہوتا ہے، تو وہ اس کو اپنے میتھڈولیکل جو ورکنگ ہے، یعنی باضابطہ طریقہ کار کے طریقے سے کے لحاظ سے وہ اس پہ کام کرے گا۔ جو اس کے پاس اپنے میتھڈز ہیں ریسرچ کرنے کے، وہ اپلائی کرے گا کسی بائبل کی کتاب کو۔ جب پوری کتاب کو پڑھے گا، اس کا انالیسس کر رہا ہوگا، تو وہ پہلی وجہ ہوگی کہ وہ
باضابطہ طریقہ استعمال کرے گا، طریقہ کار استعمال کرے گا. تو فرسٹ ریزن یہ ہوتی ہے کہ ایک ٹیچر کی، پروفیسر کی ہوتی ہے کہ جب وہ اسٹڈی کرتا ہے کسی ٹیکسٹ کو، کسی کتاب کے حصے کو، کسی کتاب، پوری کتاب کو جب وہ گو تھرو کرتا ہے تو وہ اپنے مخصوص اس کا جو وے ہے، اس کا طریقہ ہے، جو اس کا میتھڈ ہے اسٹڈی کرنے کا، ورک کرنے کا، وہ اس کو اپلائی کرے گا. اور دوسری بات ہوتی ہے کہ بعض اوقات ہم جب کسی متن کو پکڑتے ہیں تو ہم کسی بڑے جانے مانے کرکس پر، معمہ یا مسئلہ جو ہے جو کسی متن کے بارے میں ہے، ہم اس پہ ریسرچ کرنا شروع کر دیں گے. مثال کے طور پر پہلا کرنتھیوں 7 باب کی 14 آیت ہے، 15 باب کی 29 آیت ہے، ایسے اور بڑے حوالے ہیں جن میں مسئلے ہیں، باتیں کلیئر نہیں ہوتی. پال کوئی بات کہہ رہا ہے تو وہ چیز آ کے سمجھ نہیں، آج کے کانٹیکس میں ہم جب پڑھتے ہیں تو ہمیں باتوں کی سمجھ نہیں آتی، تو ہم بحث کرتے رہتے ہیں، مختلف باتوں پہ ہم لوگ بحث کرتے رہتے ہیں. تو یہ کچھ ایسے پیراگراف ہیں جو پرابلمز، ہم کہتے ہیں پرابلم پیسیجز ہیں، ان کی سمجھ مکمل طور پر نہیں ہوتی. تو اس کے لیے بعض لوگ جو ہے جسٹ مختلف قسم کی تھیوریز اپلائی کرتے ہیں، وہ بعض لوگ اپنی رائے دیتے ہیں کہ جی میرے خیال میں پال یہ کہنا چاہ رہا ہے، میرے خیال میں پالوس یہ کہنا چاہ رہا ہے. تو ایسے جو پیسیجز ہیں، وہ جو بڑے مشہور پیسیجز ہیں، آپ کو جس طرح میں نے اگزامپل دی، سے اور بڑے پیسیجز ہیں جس میں کسی کرکس کے اوپر، کسی مسئلے کے اوپر جو ہے پھر ریسرچر اپنا کام شروع کرتا ہے. اور تیسری بڑی وجہ آتی ہے سنڈے سرمن، کہ ہم جب اتوار کو جو ہے اپنا سرمن تیار کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کے لیے بھی اسٹڈی کرتے ہیں. تب بھی ہمارا جو ہے یہ تعارف جو ہے ہمارا اس چیز کے بارے میں جو ہم ایگزیسس کر رہے ہیں، ہم جو ہم آج کا اسٹڈی کر رہے ہیں، تو ہم جب کسی ٹیکسٹ کو دیتے ہیں، ہم اس کا تعارف تیار کر رہے ہوتے ہیں، اس کا جو ہے انٹروڈکشن کے ساتھ ساتھ ہم اس کے اندر جو وجوہات ہیں وہ ڈھونڈتے ہیں، مشکلات ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو باضابطہ طریقے سے ہم جب کسی کتاب پہ کام کرتے ہیں تو یہ ساری چیزوں کو ہم واس کے لیے بھی تیار کرتے ہیں. تو یہ 3 بڑی وجوہات جو ہیں وہ آپ نے دیکھی ہیں بنیادی طور پر، جو جب آپ کوئی تشریح کرنے کا عمل شروع کریں گے، مقالہ لکھنے لگیں گے کسی ٹیکسٹ کے اوپر، تو عموماً یہ 3 بڑی وجوہات آپ کو سامنے آئیں گے. عام طور پر جو پروفیسرز ہیں یا بائبل کے اساتذہ ہیں، یہ ان بیان کردہ وجوہات پر جو پہلی وجہ ہے اس پر بہت فوکس کرتے ہیں. یعنی کسی کتاب پر جب کمنٹری لکھ رہے ہیں، اگر میں کوئی کمنٹری لکھ رہا ہوں کسی خط کے اوپر، پالوس کا خط ہے یا کوئی گوسپل ہے، ٹھیک ہے، یا مکاشفہ کتاب ہے، یا پیٹر کا ہے، جان کا ہے، ایپسٹل ہے، میں اس پہ ریسرچ کر رہا ہوں، میں اس کی کمنٹری کر رہا ہوں، تو یہ فرسٹ ریزن میں فال کر دیے. یہ فرسٹ ریزن ہے. کسی بک کو گو تھرو ہوتے وقت میں اپنی میتھڈولوجی کو، جو میرا وے ہے، جو میرا میتھوڈل وے ہے، یا میرا جو طریقہ کار باضابطہ اس کو اپلائی کروں گا. پہلی بات یہ ہوتی ہے. اس کے علاوہ بائبل کالج یا سیمنری یا یونیورسٹی کے جو طلبہ ہیں وہ بھی اپنے تحقیق مقالہ میں، اپنے سرچ پیپر کے لیے بھی تشریح عمل میں سے گزر رہے ہوتے ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو میرا ذاتی مقصد یہ ہے کہ جو خادم ہیں وہ بائبل کسی کا جب مطالعہ جو ہے وہ نہ صرف اشاعتی یا تدریسی کام کے لیے کریں، بلکہ اپنی ساری خدمت میں اپنی کلیسیا کو بائبل کے گہرے مواد سے متعارف کروانے کے لیے اس تشریح عمل کو سیکھیں. یہ لازمی ہے کہ تمام پاسٹرز جو ہیں، جو چرچز کو رن کر رہے ہیں، ہیڈ کر رہے ہیں، لیڈ کر رہے ہیں، تو وہ جب ایسا کریں تو وہ ضرور ہے کہ اس ایگزیجیٹیکل انالیسس کو سیکھیں. ایکسیجیسس کیسے کرنی ہے اس کو سیکھنا چاہیے، تاکہ نہ صرف بشارتی کاموں میں بلکہ وہ اپنے چرچ کو گہرے مواد جو بائبل کا ہے اس کے بارے بھی روشناس ضرور کروائیں. بہت سے طلبہ جو ہیں وہ دوسری وجہ کی بنیاد پر، یعنی دوسری وجہ کیا تھی کہ پرابلم پیسیجز، وہ حصے جو مشکل ہیں، جو سمجھ میں نہیں آتے، جن کو پڑھنے میں ذرا مشکل آتی ہے، اور خصوصاً وہ اسے خطوں میں آپ کو ملیں گے یا مکاشفہ میں ملیں گے. گوسپلز میں آپ کو ایسا نہیں ملے گا. گوسپل سمپل مسیح خداوند کی تعلیم ہے، اس میں تماثیل ہیں، مسیح خداوند کی زندگی ہے، معجزات ہیں، ٹھیک ہے، یا شاید کچھ آیات ایسی ہوں، کچھ ایسے پورشنز آپ کو ملیں گے وہاں پر گوسپل میں بھی جو پرابلم پیسیجز ہیں. کچھ ٹرمز ایسی مل سکتی ہیں، کوئی فریز آپ کو ایسے مل سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو پاسبل ہے کہ نیو ٹیسٹمنٹ، میں نیو ٹیسٹمنٹ اس لیے بات کر رہا ہوں کہ موسٹلی فوکس پہ ہے، اور میں تو ایکچولی یہ چیز پوری بائبل پہ اپلائی ہوتی ہے. اگر آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی بات بھی کرتے ہیں تب یہی بات ہے. مسئلہ یہ اسٹڈی کا ہے. ایکسیجیسس جو ہے
جو ہماری تفسیر تشریح ہے وہ پوری بائبل میں اپلائی کرتے ہیں، اور بائبل کے علاوہ بھی اور ٹیکسٹ بھی ہیں جو نان بیبلیکل ہیں۔ مثال کے طور پر اگر میں پلیٹو کے کسی ٹیکسٹ کو، ایرسٹوٹل کے ٹیکسٹ کو لیتا ہوں، آج کا کوئی ٹیکسٹ ہے میرے پاس، میں آج ولیم شیکسپیئر کی کوئی میں پوئٹری لیتا ہوں، اس کا ڈرامہ لے کر میں اس پہ کام کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور میں کسی پوئٹ کی پوئم کو، یا اردو میں اگر آج لٹریچر میں ہمارے پاس میر تقی میر ہے، غالب ہے، ہمارے پاس اقبال ہے، اور بہت سے شاعر ہیں، صوفی شاعر ہیں، تو یہ جو ایکسیجیسس ہے بیسکلی ایک ٹول ہے، ہاؤ ٹو انٹرپریٹ، کس طرح آپ نے ایک ٹیکسٹ کو، ایک متن کو، اس کی تفسیر کرنی، تشریح کرنی ہے، اس کے ٹولز ہیں آپ نے کیسے کرنے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی فیلڈ ہے، ایک بڑی سائنس ہے۔ تو بہت سے طلبہ جو ہیں جب وہ اپنے تھیسس کو لکھیں گے، ریسرچ پیپر کو لکھتے ہیں، جو دوسری وجہ ہے تو وہ بائبل کے جو ہوتے ہیں پرابلم پیسیجز، جو وہ سے ابھی آپ نے بات کی، جن کو سمجھنا بڑا مشکل ہے یا اختلاف پایا جاتا ہے، تو ان پہ جب کام کریں گے تو یہی جو پروسیس ہے ان کو تیسرے وجہ پہ لے گا، جو ہوتا ہے اپنے سنڈے کے لیے واس کو، یا بشارتی یا علمی واس کو تیار کرنے پہ لے آئے گا۔ تو ہماری اسٹڈی میں ایسے لیکچرز بھی ہم آپ کو سکھائیں گے، دیں گے اپنے اس سارے پروسیس میں، جہاں ہم سکھائیں گے کیسے آپ نے مختصر طریقے سے تشریحی عمل جو ہے اس سے آپ اپنے واس کی تیاری کریں گے، اور مگر یہ تب پاسبل ہوگا، تب ممکن ہوگا جب آپ اس تشریحی عمل کو مکمل سیکھیں گے۔ تو اس قسم کی جو ہماری تشریحی عمل ہے، اس سے سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلی بات کہ آپ کس قسم کا متن تشریح کے لیے پڑھنے جا رہے ہیں۔ سب سے فرسٹ پوائنٹ یہ ہوتا ہے، جب آپ ریسرچ کرتے ہیں، آپ اسٹڈی کر رہے ہیں، ماسٹرس لیول تک پڑھ رہے ہیں، کل کو آپ نے خدا کے کلام کی جو ہے اس کے لیے آگے کام کرنا ہے، آگے سکھانا ہے، آپ اگر اپنے اس پروگرام میں اگر آپ جو ہے بائبل میں آپ آگے ماسٹرس کرتے ہیں، ٹیچ کرتے ہیں، تو اس میں مائٹ بھی پاسبل کہ کل کو آپ اپنی لائن چینج کر کے بائبل کی طرف آج رخ کر لیں۔ تو اس میں جب آپ تھیسس لکھیں گے تو تھیسس میں ہوتا ہے کہ آپ کا متن جس پہ آپ ریسرچ کر رہے ہو وہ کس کیٹیگری کا ہے۔ نیا عہد نامہ میں بنیادی طور پر 4 اقسام کے ادبی مواد یا جانراز پائے جاتے ہیں۔ 4 قسم کے ہمارے پاس ادبی مواد یا جانراز ہوتے ہیں۔ نیو ٹیسٹمنٹ کی میں بات کروں، پہلے ہے ایپیسلز ہیں، خطوط ہیں، پھر گاسپلز ہیں یعنی اناجیل ہیں، ایکٹس اعمال کی کتاب ہے، اور دا بک آف ریولیشن ہے، مکاشفے کتاب۔ یہ 4 نیو ٹیسٹمنٹ کے بڑے ہمارے پاس ٹائپس ہیں، جانراز ہیں۔ ایپیسلز، خطوط، پولوس کے ہیں، پترس کے ہیں، یوحنا کے ہیں، یعقوب کا ہے، یہودا کا ہے، ٹھیک ہے۔ گاسپلز ہمارے پاس جو ہیں اس میں 4 آتھر ہیں، میتھیو ہے، مارک، لوک ہے، جان ہے، اور ایکٹس جو کتاب ہے یہ بھی لوک اس کا آتھر ہے، اور بک ریولیشن ہے، یوحنا کی ایک کتاب ہے، مکاشفہ کی کتاب ہے۔ تو 4 قسم کے جانراز ہیں۔ اب ڈپینڈ یہ کرتا ہے، جب میں تشریح عمل کو اپلائی کر رہا ہوں، میں ریسرچ کر رہا ہوں، تھیسس لکھ رہا ہوں، تو میں ان میں سے کس کو میں چنتا ہوں۔ اس میں دیکھیں پہلی ہے جو ہماری خطوط ایپیسلز ہیں۔ خطوط میں زیادہ تر ایسے پیراگراف آپ کو ملیں گے جس میں کسی مسئلہ پر پول یا جو مصنف ہمارا ہے وہ بحث کر رہا ہے، یا کسی بات میں کلیسیا کو ابھار رہا ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی نصیحتیں دے رہا ہے، ہدایت کر رہا ہے۔ تو کسی بھی خط کی جب آپ تشریح کریں گے، کوئی ایگزیجیٹ جو ہے، کوئی تشریح کرنے والا بندہ جو ہے، تو اس کے لازم ہے کہ وہ ایک جملے یا پیراگراف کو سمجھنے کے لیے مصنف کی جو دلیل ہے اس کے بھاؤ کی کھوج کرے، اس کو ٹریس کرے، اس کے فلو کو، اس کی آرگومنٹس کو۔ پول اگر کوئی بات کسی پیراگراف میں کر رہا ہے، اس نے کوئی بات کہی ہے، تو اگر آپ اس پیراگراف پر جو ہے تشریح کر رہے ہیں، تو آپ نے ٹوٹلی دیکھنا ہے کہ جناب وہ اس کی آرگومنٹ کیا ہے، پول کیا آرگیو کر رہا ہے، کیسے اس کا فلو ہے اس کی آرگومنٹ میں، اس کو آپ نے ٹریس کرنا ہے۔ تو اس پہ لازمی آپ کو لینگویج کھانا بہت ضروری ہے۔ آپ محض اردو میں یا انگریزی میں اگر آپ ریسرچ کریں گے تو وہ مکمل ٹھیک نہیں ہوگی۔ البتہ ایگزیجیسس کی یہ شرط نہیں ہے، ایگزیجیسس تم نے کہا کہ ٹول ہے،
کیونکہ آپ نیو ٹیسٹمنٹ کی بات کریں تو اس میں لازمی جو متن ہے ہمارا، ہم متن کی بات کریں گے، متن گریک ٹیکسٹ ہے ہمارا، یونانی متن جو ہے، تو آپ سب سے پہلے یونانی زبان سیکھیں گے اور اس کے بعد پھر آپ ایکسیجیسس میں آگے بڑھیں گے، پھر آپ پال کے ایپیسل کو آپ بڑے گہرائی سے پھر آپ کو ٹریس کر پائیں گے۔ ہمارے پاس جو آتی ہے اناجیل، اناجیل میں حکایات ہیں، قصہ، کہانی، داستان، تعلیم کے انفرادی جو جس کو ہم پیریکاپیز کہتے ہیں۔ پیریکاپی کا تو میں نے نیچے آپ کو بیان کیا کہ سلیکشن اور ایکسٹریکٹ فرام اے بک، کسی بھی کتاب سے جب کوئی آپ حصہ کو نکال لیتے ہیں، کچھ لفظ، کوئی آیات، کوئی واقعہ، اسپیشلی تھیولوجی میں ایک سلیکشن ہوتی ہے بائبل میں سے، کوئی جو ہوتا ہے کچھ جز نکالتے ہیں قرت کرنے کے لیے، اکثر چرچز میں ہم کوئی آیات نکال کے جب ہم اس کو جو ہے پڑھ رہے ہیں، تو پیریکاپی بیسیکلی ایک جز ہوتا ہے، ایک جو بہت انجیلی بیان کو یہ لے لیتے ہیں، اس کو ہم پیریکاپیز بولتے ہیں۔ تو اناجیل میں پیریکاپیز پائے جائیں گے۔ خود جو آتھرز ہیں گاسپلز کے، انہوں نے بہت سی داستان کو، کسی بات کو ماضی سے اٹھایا یا کوئی واقعہ اس کو بیان کیا، تو پیریکاپیز اس میں آپ کو ملیں گی جو گاسپل میں۔ اور یہ جو پیریکاپیز ہیں ان کی اپنی وقت اقسام ہیں، ان کی اپنی ٹریڈیشنل ان کی کریکٹرسٹکس ہیں، ان کی خصوصیات ہیں، اور جب کوئی انجیلی مصنف جو ہے اس کو لیتا ہے، کسی پیریکاپی کو، کسی ایکسٹریکٹ کو لیتا ہے، تو اس کو اپنے سیاق و سباق، اپنے کانٹیکسٹ میں اس کو سیٹ کرتا ہے اس کو۔ اس کے بعد ایکٹس، حصہ حصہ رسولوں کے اعمال ہیں، تو یہ چھوٹے چھوٹے یہ بھی نیریٹیوز ہیں، چھوٹے قصے ہیں، واقعات ہیں رسولوں کے، کہاں کیا کیا کام کیا، ان کو بھی آپ میں جوڑا گیا ہے ایک سلسلے کی شکل میں، ایک مکمل واقعہ پھر بنایا گیا ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ اس میں تقریریں بھی شامل ہیں، پال کی اس میں لیکچر ہے، اس میں پطرس کا بھی تقریر ہے، ان کے واز ہیں جو مختلف ہیں، تو یہ ہمارا جو وہ ٹیکسٹ ہے۔ اور چوتھی اور آخری قسم ہے ہماری بک ریولیشن، مکاشفہ کی کتاب، تو اس میں کیا، اس میں بھی تمام رویا ہے، مکمل ایپوکلیپٹک جو لٹریچر کو کہتے ہیں، اس کے جو نیریٹیوز ہیں، جتنے بھی ان کو رویا آئی یوحنا کو، اس نے دیکھا، تو اس نے ان کو بڑے طریقے سے ان کو بھی ایک احتیاط سے ان کو جوڑ کر، ایک ترتیب سے جوڑ کر، ایک کتاب کی شکل میں ایک مکاشفہ داستان، ایک ایپوکیلپٹک نیریٹو تیار کیا تاکہ چرچ ان کی ساری رویا کو جان سکے۔ اس میں اینڈ ٹائم پروفیسیز موسٹلی اس کے اندر موجود ہیں۔ تو اگرچہ ان سب میں بہت سی باتیں مشترک ہیں، اس چاروں میں، تو بھی ان چار ادمی جو اقسام ہیں، شارنراس ہیں، ان کی جو تشریح مشکلات ہیں، ان کی جو ایکسیجیٹیکل ڈیفیکلٹیز، سب کی اپنی اپنی ہیں اور ان کے اپنی اصول ہیں۔ تو اس کے لیے مزید ہم نے کیا کیا ہے، جو ریسرچ نے بائبل کے جو ٹیچرز ہیں، اس تشریح کے عمل کو، اس تشریح کو مزید 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ کچھ ابتدائی اقدام ہیں، انیشل سٹیپس ہیں، جو سب پہ اپلائی ہوں گے، جو سب جو آپ کی 4 جو قسمیں ہیں ہماری ایپیسل، گاسپلز، ایکٹس اور ریولیشن، سب پہ اپلائی کریں گے آپ۔ کچھ مخصوص اقدام جو ہے وہ ہر ادبی قسم کے لیے الگ الگ ہوں گے، یعنی اگر آپ گاسپل پڑھ رہے ہیں تو اس کے لیے الگ کچھ سٹیپس ہیں، اگر آپ ایپیسلز پڑھ رہے ہیں اس کے کچھ الگ سٹیپس ہیں، اگر آپ ایکٹس پڑھ رہے ہیں اس کے کچھ الگ سٹیپس ہیں، اور مکاشفہ کے اپنے کچھ اقدام ہیں، اور کچھ مزید ایڈیشنل اور ایسے سٹیپس ہیں جو پھر ان سب پہ اپلائی ہوں گے۔ وہ جب ہم مزید اسٹڈی کریں گے تو آپ کو میں بتاؤں گا وہ کون سی باتیں ہیں، اور پھر آخر میں ہم کنکلوڈنگ ریمارکس تیار کرتے ہیں سب کے بارے میں۔ تو یہ ہمارے ایکسیجیسس کا، ایکسیجیٹیکل انالیسس کا ایک حصہ جو ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آخر میں جیسا میرا طریقہ ہوتا ہے کہ میں ہمیشہ یونانی ٹیکسٹ میں سے، جیسا پول کہتا ہے، ہو اسپاسموس تھے ایمے خیری پالو ایٹی سو فیلے ٹون کوریون ایٹو اناتھیما مارانا تھا Εχαρίστου Kyriou Iesou met humon, hi agape mu meta panton humon en Christo Jesu. The salutation of me, Paul, with mine own hands. If any man love not Lord Jesus Christ, let him be anathema. Maranatha, the grace of our Lord Jesus Christ be with you. My love be with you all in Christ Jesus. Amen. میں پلوس اپنے ہاتھ سے سلام لکھتا ہوں، جو کہ خداوند کو عزیز نہیں رکھتا ملعون ہو۔ ہمارا خداوند آنے والا ہے،
मारानाथा, कैथोलिक तर्जुमे में लफ्ज़ मारानाथा आया हुआ है। खुदावंद यीशु मसीह का फजल तुम पर होता रहे, मेरे मोहब्बत यीशु में मेरे साथ रहे, आमीन। पहला ग्रंथियों 16 बाब उसकी 22-24 आयत है। हमारे इस चैनल को बाइबल स्टडी का जो है बिब्लिकल स्टडी पाकिस्तान को वॉच किया करें, बार बार देखें, उसको लाइक करें, उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट जरूर किया करें, और ये खुदावंद चाह ये हम इसको और आगे लेके जाएंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही। मैं जल्द ही आपको जो है इसका अगला जो इसका पार्ट है मैं वो आपको सेंड करूंगा, तो आप सब जो है इसकी अच्छी तरह सुनें और तैयारी करें। खुदा आपको बड़ी बरकत दे, आमीन।